अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से 20 तक पढ़ेंगे। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ जो आपको पढ़ा सकूँ और समझा सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितना पढ़ा है समझा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। सूरह बकरा में शुरू की 2 आयतें जो अलिफ लाम मीम पढ़ी थी हमने, इसमें शुरू की 5 आयतों में मोमिन का जिक्र किया गया था, उसके बाद की 2 आयतों में काफिर का जिक्र किया गया था, और आयत नंबर 7 और 8 में मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है। मुनाफिकीन ऐसे लोग होते हैं जो कहने के लिए तो कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन दिल से कभी इस्लाम को कबूल नहीं कर पाते हैं। इसकी मिसाल है जैसे अब्दुल्ला बिन उबैद, जो ज़बान से तो इस्लाम कबूल कर चुका था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मुनाफिकीन का सरदार कहलाया, क्योंकि उसके दिल में निफाक था, उसने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंग पे गए और उसको साथ में लेकर के गए थे, तो उसने अपनी 300 लोगों की उसकी टीम थी, और लेकिन जंग के ही मैदान से पहले ही वो अपनी टीम को लेके एक साइड चला गया था, हट गया था, और जो जितने सहाबा लोग थे वो लोग उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे। तो हम इस आयत का मतलब समझते हैं। वा मिनन्नासी, और बाज़ लोग हैं, मन जो, यहाँ बाज़ लोग से मतलब है मुनाफिकीन का। मन यक़ूलु कहते हैं ईमान लाए हम अल्लाह पर और आखिरत पर, और नहीं वो ईमान लाने वाले हैं आखिरत पर, अल्लाह पर। तो जो मुनाफिकीन होते हैं वो लोगों को सामने कह तो देते हैं कि हाँ हम यकीन रखते हैं अल्लाह पर और आखिरत पर, लेकिन वो ईमान नहीं लाते हैं। तो ऐसे ही लोगों की आगे बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक कह रहे हैं युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यहदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको जो ईमान लाए हैं, और वो नहीं धोखा देते हैं मगर अपने नफ्स को, और नहीं वो शऊर रखते। यहाँ पे अल्लाह पाक कहना चाह रहे हैं कि वो तो उनको ऐसा लगता है कि वो अल्लाह पाक को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो अपने नफ्सों को ही धोखा देते हैं, उनको इसका शऊर नहीं होता है। शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर शऊर ही नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, न इल्म होगा उन्हें कि हम क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। तो नाशऊरी में ही वो ऐसे काम कर जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होता। तो मुनाफिकीन को भी शऊर नहीं था कि वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि हम मोमिन को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी नफ्सों को ही धोखा दे रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की 4 निशानियाँ बताई हैं। पहली निशानी है अमानत में खयानत करना। अगर उनके पास कोई चीज़ रखवाई जाती है, उन्हें दी जाती है कि ये चीज़ हमारी रखो, तो वो उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़रूर देखते हैं। तो इसी को कहते हैं अमानत में खयानत करना। और दूसरा है झूठ बोलते हैं। और तीसरी निशानी है वादा खिलाफ़ी करते हैं, वादा करते हैं तो उसको हमेशा तोड़ देते हैं। और चौथी निशानी है कि गाली गलौज में हमेशा लड़ाई में हमेशा गाली गलौज देने लगते हैं। कभी कुछ बात होती है तो फटाफट गाली देने लगते हैं। तो ऐसे लोग मुनाफिकीन में आते हैं। मुनाफिकीन सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के ही बारे में सोचते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि अगर हम दुनिया में थोड़ा सा नुकसान भी सह लेंगे तो इसका अज़र हमें आखिरत में कई ज़्यादा मिलेगा। फिर आगे कहते हैं फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन
فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ کر دیا اللہ نے مرض میں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ واجہ اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں دل کی بیماری کی بات کی گئی ہے، کیونکہ دل ہی انسان کے سارے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں کیا تو میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میرا بہت دل کر رہا تھا اس لیے میں نے یہ کیا، یا یہ کھانے کا بہت من کر رہا تھا، یا میرا یہ کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، یا مجھے میرے دل کو بہت اچھا لگا یہ۔ تو انسان کے جتنے بھی کام ہیں ان کا سب سے زیادہ ذمہ دار دل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے، اور اللہ نے زیادہ کر دیا ہے ان کے مرض کو۔ جو ان کے دل میں مرض ہے، جو بیماری ہے، اس کو اور بڑھا دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ منافقین لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو جھوٹ برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اگر انسان جھوٹ سے بچ جائے تو وہ ہر بری چیزوں سے بچ جائے گا، ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ تو جو منافقین ہوتے ہیں، جہنم کی آگ کے سب سے نچلے حصے میں ان کی جگہ ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو نہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بچوں کو بھی کبھی کبھی ڈراتے ہیں، بولتے ہیں سو جاؤ نہیں تو بھوت آ جائے گا۔ ہم نے کیسے کیسے جھوٹ بنا رکھے ہیں، کیا آج تک کبھی کسی نے آنکھ سے دیکھا ہے؟ لیکن ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈراتے ہیں ان کو۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کچھ دوں گی۔ اسی وقت وہاں اللہ کے رسول ہوتے ہیں اس جگہ پر، تو اللہ کے رسول سے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بچے کو کچھ دینے والی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں اس بچے کو کھجور دینے والی تھی جو میرے پاس تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ تم اسے کچھ دینے والی تھی، اگر تم اس کو بھلا کے کچھ نہیں دیتی تو وہ جھوٹ میں شمار ہوتا اور تمہارے اعمال نامے میں لکھا جاتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ بتائیے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن یہ منافقین کی نشانی میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں یا منافقین تو کہیں نہیں ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں ہو تو ہمیں اس کو نکالنا ہوگا اپنے دل سے، دعا کرنی ہوگی، ایمان اپنا درست کرنا ہوگا۔ اور جب بھی ہم دعا کریں تو دعا کرنا چاہیے، دعا میں بولنا چاہیے اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں چوری کرنا، جھگڑا کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب فساد ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا فساد نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا بھی فساد ہوتا ہے۔ فساد کا مطلب ابھی جیسے رشیا اور یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے، تو ان کے حساب سے تو وہ لوگ امن کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، فساد ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں بار بار اوپر کی آیتوں میں بھی ذکر ہے، یہاں کی بھی آیتوں میں ذکر ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شعور کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح۔ وہ بیوقوف ہے، لیکن اصل میں بیوقوف وہ نہیں ہے، انہیں یہ شعور نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے ہیں اس کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں، تو وامن الناسی کا یہاں پہ ان صحابہ لوگ کا مطلب ہے کہ جیسے صحابہ لوگ ایمان لائے تھے ویسا تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ اکرام کی طرح لانا ہوگا، تمہیں انہی کو رول ماڈل مان کر کے ایمان لانا ہوگا۔ ہمارے رول ماڈل حضور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا تھا تو وہ صحابہ لوگ تھے۔ تو جیسے صحابہ نے ان کو فالو کیا ویسے ہی انہی لوگوں کی طرح ہمیں بھی فالو کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طریقے سے صحابہ لوگ فالو کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اس لیے اب ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ اکرام، کیونکہ جیسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ویسے ہی ہم فالو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں کہا گیا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح۔ تو جو منافقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں۔ تو منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو کام کہتے تھے جیسے کرتے تھے وہ سب تیار ہو جاتے تھے کرنے کے لیے۔ وہ لوگ اپنا گھر جگہ زمین سب چھوڑ کر کے آ کے مکہ میں رہتے تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم لوگ علم نہیں رکھتے ہو۔ وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہو اپنے شیاطینوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ مذاق اڑا رہا ہے ان کا اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یہاں بہت ہی وارننگ والا جملہ کہا گیا ہے، کیونکہ انسان مذاق تبھی کرتا ہے کسی سے جب وہ کسی کو لائٹ میں لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کی سرکشی کو ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ برائی بھی کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہر چیز ان کی پوری ہوتی جاتی، ہر خواہشات۔ تو ایسے ہی لوگوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ان کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اچانک ایک دن وہ ڈور کھینچ لیتے ہیں اور وہ منہ کے بل آ کے گر جاتے ہیں۔ اولئک الذین استحبوا الضلالۃ بالہدی کما بارہت تذاراتہم وما کانوا مہتدین۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی بدلے ہدایت کے، اور ان کی تجارت فائدے مند نہیں ہوئی، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ بہت ہی نقصان کا سودا کیا ہے، کیونکہ انہیں شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں،
ایک تھا دنیا کا اور ایک تھا آخرت کا، لیکن ان لوگوں نے دنیا کا فائدہ دیکھا، ان کی تجارت، ان کا کاروبار فائدہ مند نہیں ہوا، کیونکہ انہیں ہدایت نہیں ملی، وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ مثالهم كمثال الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما لهم عذاب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال ان کی جیسے کہ اس نے جلائی ایک آگ اور پھر جب روشنی ہوا، ماحول روشن ہوا، اللہ نے نور ان سے چھوڑ دیا اندھیروں میں اور وہ دیکھ نہیں پاتے، اور اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہاں روشنی کا مطلب اسلام سے ہے۔ جیسے بہت تیز روشنی کیسے جب اچانک سے بہت تیز روشنی پڑتی ہے تو ہم دیکھ نہیں پاتے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ویسے ہی وہ اسلام کی روشنی میں دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ویسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم کبھی اندھیرے میں چل رہے ہوتے ہیں، کبھی رات میں اچانک سے گاڑی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم کیسے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو اسی ہی طرح جو منافقین لوگ تھے تو وہ بھی انہی کی طرح ہیں کہ جیسے اندھیروں میں ہیں، تو وہ اسلام کی روشنی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، نہیں اس روشنی کو برداشت کر پاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیک راستے پہ نہیں لا پاتے ہیں، برائی کا ہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اللہ نے ان کو آنکھیں تو دی تھی، لیکن اچھی بات ان کو کان تو دیے تھے، لیکن اچھی بات وہ سن نہیں پاتے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے۔ وہ بول تو سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے حق بات کا انکار کیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن وہ اندھے، بہرے، گونگے بنے رہے، اس لیے اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمۃ وارض برق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے اور اس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو، اور وہ ڈال دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کی کڑاکوں سے بچنے کے لیے موت سے، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یہاں بارش سے مراد اسلام ہے، اور بجلی اور کڑک سے مراد وہ تکلیف ہے جو اسلام نہ اپنا پانے کے بعد انہیں آئی، جو انہیں برداشت کرنی پڑی منافقین لوگوں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو یشاء اللہ لعذبهم بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور قریب ہے بجلی کی چمک، اور وہ اچک لیتے ہیں انگلیاں جب کبھی روشنی ان کے لیے ہوتی ہے، وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ لے جاتا ان سے ان کے اور اندھیرا اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ان پر تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے تو وہ
چل پڑتے ہیں تو اللہ نے ان کی بصارت ہی چھین لی اور ان کا انجام بہت دردناک ہے۔ ان لوگوں کو دنیا میں جو سزا ملی وہ تو الگ ہے، لیکن اصل سزا آخرت میں ملے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں یا منافقین، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہم تحب القلب انین النفاق،